अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हिना एजाज। वेलकम टू वीकेंड विद हिना। इस वीकेंड में कहा हूँ, आप देख ही सकते हैं, प्लास्टिक सर्जरी तो लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आज एस्थेटिक्स की बात नहीं हो रही। यहाँ बात होगी बर्न्ड विक्टिम्स की, पेशेंट्स जो आते हैं। तो रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी वो क्या है और डॉक्टर मौज़म तारक का इसमें क्या रोल है, क्या किरदार आया पाकिस्तान की प्लास्टिक सर्जरी और रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी में डॉक्टर मौज़म तारक का, आज आप जानेंगे इन वीकेंड विद हिना। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। गिवन मुझे पता है कि आप यू डूइंग सो मच, आई मीन ना सिर्फ आपकी प्राइवेट प्रैक्टिस, लेकिन आप हॉस्पिटल पे भी होते हैं। एज आई बिलीव यू लुकिंग आफ्टर पेशेंट्स हु आर बर्न्ड, विक्टिम्स आई रादर से। सो आपका पाकिस्तान, बरतानिया से आपकी वापसी इरादा हुई 1995 में। इतना पढ़ लिख के इतनी अच्छी ज़िंदगी बरतानिया में, पाकिस्तान वापस आने का क्यों सोचा आपने? पाकिस्तान में आना वाज वेरी नेचुरल। मेरा घर था, मेरा मुल्क है, और आई थिंक अगर मैं वापस ना आता तो दैट वुड हैव बीन एबनॉर्मल। मेरा तो दिस इज़ माय व्यू। जब मैं गया था तो उस वक्त भी मेरा इरादा था कि मैं वहाँ से ट्रेनिंग लेके वापस आऊँगा और ऐसे फील्ड में ट्रेनिंग लूँगा जिसका हमारे इस वक्त वजूद नहीं था। The burn facilities, burn services and plastic surgery for reconstruction, ये सारी चीज़ें उस वक्त नॉन एग्जिस्टेंट थी पाकिस्तान में। तो वो मैं आई वेंट देयर विद अ पर्पस कि मैं ये चीज़ें ये ट्रेनिंग दूंगा और वापस आके मैं यहाँ पे सेंटर बनाऊंगा और मैं दूसरे लोगों को भी ट्रेन करूंगा ताकि ये जो सर्विसेज जिसका कि एक मेजर गैप है, उस गैप को पूरा किया जाए। राइट। वो डॉक्टर साहब, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, पाकिस्तानी डॉक्टर्स, बल्कि जो बाहर पढ़ने गए उन्होंने ऑप्ट ये किया कि वो उधर ही रह जाएं, बिकॉज इट्स अ वेरी अट्रैक्टिव लाइफ फॉर अ डॉक्टर, नॉट जस्ट फाइनेंशियली, अदरवाइज ऑल्सो। आई मीन द ट्रेमेंडस अदर रीजंस एंड फैक्टर्स जिसकी बुनियाद पे आप रहना चाहते हैं उधर। पाकिस्तान जब आप 95 में वापस आए, अगेन मेडिकल इंडस्ट्री टुडे एंड 95 ज़मीन आसमान का फ़र्क था। कुछ ऐसे मौक़े बीच में आए जब आप डिसअपॉइंट होते थे या रिग्रेट करते थे अपने डिसीजन को कि मैं क्यों आ गया आखिर वापस? जी, जब मैं वापस आया तो उसके बाद मैंने कोशिश की और आई वॉज इनिशियली सक्सेसफुल कि मुझे अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में प्लास्टिक सर्जरी के शोबे में उन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर अपॉइंट किया। लेकिन वहाँ पे कोई प्लास्टिक सर्जरी के लिए ना वार्ड था, ना फैसिलिटी थी, और ना ही कोई लोग विलिंग थे जगह देने के लिए। तो वो डिफ़िकल्ट टाइम था कि जब मुझे इनफैक्ट ऑर्थोपेडिक वार्ड में लगाया गया कि जो आप वहाँ नहीं, लेकिन उसमें यह था कि जी वहाँ पे चूँकि सारा ट्रॉमा आता है, एक्सीडेंट्स आते हैं, तो उनको जिनको प्लास्टिक सर्जरी की ज़रूरत हो वो आप किया करें। उसके बाद फिर मुझे जनरल सर्जरी के वार्ड में 8 बेड्स मिले, 8 बेड्स, और उनमें मैं पेशेंट एडमिट करता और उनकी कुछ बर्न के थे, कुछ नॉन बर्न। तो दैट वाज द टाइम कि काफ़ी दफ़ा मुझे इस चीज़ के ऊपर हुआ कि मैं इतनी ट्रेनिंग लेके आया हूँ 8.5 years इन द UK, तो अब मैं उसको यूज़ नहीं कर रहा हूँ। ऑल माई इंटेंशंस वर टू क्रिएट समथिंग, लेकिन ये था कि आई मैनेज टू ओवरकम, आई हैड गुड रीजंस, और उसमें जो रीजंस थी ना, उसमें मेरे पेशेंट्स थे, मेरे स्टूडेंट्स थे। आई डिड नॉट वांट टू बिट्रे माय स्टूडेंट्स जो मेरे साथ लगे हुए थे कि मैं चला गया, इनका फ्यूचर क्या होगा, मेरे पेशेंट्स का फ्यूचर क्या होगा। एंड ऑल्सो टू सम एक्सटेंट माय पेरेंट्स, माय सिबलिंग्स हु वर वेरी कीन फॉर मी टू स्टे। तो ये सारी रीजंस थी, फैमिली फैक्टर था। लेकिन शायद मैं वो ओवरकम कर लेता। मेरे ख़्याल में जिस चीज़ ने मुझे वापस रखा है वो मेरे पेशेंट्स और मेरे स्टूडेंट्स थे। वेल डॉक्टर साहब, दैट्स रियल डेडिकेशन।
And I'm very Thank you very happy to much. hear that because पाकिस्तान की प्लास्टिक सर्जरी, रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरीज की जब बात आती है, बर्न विक्टिम्स को ट्रीट करने की जब बात आती है, आपने अस्पताल में भी जो एक ख़ास यूनिट इस्टेब्लिश किया प्लास्टिक सर्जरी का, नो दीज आर ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशंस इन द मेडिकल फील्ड ऑफ पाकिस्तान, ख़ासकर जब हम बात करते हैं. तो आपने जो अपना ड्यू था वो तो पे कर दिया. सो नाउ आपने 2005 के अर्थक्वेक में भी बहुत सारे रिलीफ एफर्ट्स में कंट्रीब्यूट किया. हाउ डिड दैट हैपन? आई मीन बिकॉज ये तो जी, एक बिल्कुल, अलग फिलैंथ्रोपी की बात आ गई. नहीं नहीं, ये वो एक बहुत, मेरे ख्याल में 2005 का जो अर्थक्वेक था वो एक वाटर शेड था हमारी स्पेशलिटी के लिए, प्लास्टिक सर्जरी. उससे पहले प्लास्टिक सर्जरी का इमेज था कि शायद हम सिर्फ नोज़ जॉब करते हैं, लाइपोसक्शन करते हैं, एस्थेटिक करते हैं और कुछ नहीं करते. इवन हमारे कॉलीग्स का ये ख्याल था कि हम शायद और कोई यूज़फुल चीज़ नहीं करते. जी एग्जैक्टली. उसमें आपको पता है कि जो तो बेचारे अल्लाह को प्यारे हो गए, कुछ लोग जो विक्टिम्स थे वो तो उसी वक्त उनकी हेड इंजरीज थी, चेस्ट इंजरीज थी. सर्वाइवर्स जो थे, जो बच निकले, उन सब की इंजरीज थी लेग्स की और हैंड्स की. और वो इंजरीज ऐसी थी कि सारा उनके मलबा जो था वो उनके ऊपर गिरा हुआ था, जिसकी वजह से मैसिव इंजरीज थी. पूरी टांग क्रश हुई, पूरी स्किन उतर गई, पूरे बाजू से, हाथ से, फेस से स्किन उतर गई. और वो मेजर रिकन्स्ट्रक्शन थी. तो वो जब हमें उसका क्वांटम, उसका अंदाज़ा हुआ कि वो कितना ज़्यादा है, तो उसके बाद मैं उस वक्त सेक्रेटरी था पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ प्लास्टिक सर्जन्स का. उस वक्त आप चेयरमैन नहीं थे? नहीं, मैं I was obviously I was a young plastic surgeon at that time. और मैं सेक्रेटरी था एसोसिएशन का. हमने यहाँ पे अपना एक मीटिंग की और हमने देखा कि हम तो पूरे पाकिस्तान में उस वक़्त 20 से 25 लोग थे जो कि किसी सूरत इतने बड़े साने में जितने लोग थे उन सब की रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी नहीं कर सकते खुद अपने ज़ाते खुद. लेकिन हमने फिर इंटरनेशनल एक जो कोलैबोरेशन थी उसको इनिशिएट किया. हमने यूके की जो ब्रिटिश एसोसिएशन ऑफ प्लास्टिक सर्जन्स के प्रेसिडेंट को ख़त लिखा, उनसे फ़ोन पे बात की. हमने यूनाइटेड स्टेट्स में जो हमारे पाकिस्तानी एक्सपैट्स थे या जो हमारी एक एसोसिएशन थी इंटरनेशनल, उनसे बात की और हमने एक मेजर रिलीफ एफर्ट जो है उसकी इब्तदा की. उस कोलैबोरेशन की वजह से स्पेशली ब्रिटिश एसोसिएशन ऑफ प्लास्टिक सर्जन्स की जो थी उससे उन्होंने अपना एक पूरा प्रोग्राम 3 महीने का दिया कि आप हर हफ्ते या हर 2 हफ्ते के लिए हमारे इतने स्पेशलिस्ट आएंगे. अच्छा. उनके साथ हमने अपने लोगों का एक पूरा रोटा या प्रोग्राम बनाया और इस तरीके से ये एफर्ट तकरीबन 6 महीने तक चला. और सक्सेस रेट क्या था इसका? उसमें अल्हम्दुलिल्लाह वी सेव्ड अ लॉट ऑफ लिम्स. उसके लिए एक पूरा हमने फिर और लिम्स में तो आप स्पेशलाइज भी करते हैं. जी, उसमें लोअर लिम्स की बहुत ज़्यादा इंजरीज़, हैंड की इंजरीज़, फेस की इंजरीज़. और उसकी वजह से जो हमारे ट्रेनीज़ थे उनको बहुत फ़ायदा पहुंचा कि उनके रिलेशनशिप बने बाहर से आने वाले लोगों से, हमारे उनके साथ बने. और हमने एक एक्सचेंज प्रोग्राम यूके के साथ शुरू कर लिया जो अभी तक जारी है. और हमारी जो उनसे उस वक़्त के ताल्लुकात और दोस्तियाँ थीं, उनकी वजह से हमने बाद में अपनी ट्रेनिंग को बहुत ज़्यादा फ़रोग़ दिया पाकिस्तान. एक्सीलेंट डॉक्टर साहब. आई डिडंट नो कि इतनी डिटेल इसमें इन्वॉल्व थी और ये प्रोसेस तकरीबन अब तक भी चल रहा है. जी, वो उसके जो बेनिफिट्स हैं, वी आर स्टिल रीपिंग दोज बेनिफिट्स ऑफ दैट कोलैबोरेशन.
ڈاکٹر صاحب اگین پلاسٹک سرجری کا جب نام آتا ہے تو آپ کا نام اس فہرست میں ٹاپ پہ نظر آتا ہے پاکستان میں, اور بلکہ پاکستان میں ہی نہیں بلکہ باہر سے بہت سارے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں علاج کے لیے جو برنٹ وکٹم ہے, اور دوسرا ایک آتا ہے اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے, یا کوئی مسئلہ ہو, کوئی مسائل ہو اگر درپیش ہو تو وہ چیز ٹھیک کرانے آتے ہیں. لیکن ایک ہے ایکچوئل when medical help is actually needed, جی جی it's required, زندگی موت کا سوال ہوتا ہے وہاں پہ. جی جی ڈاکٹر صاحب بٹ اٹس ویری ٹرامیٹک, یعنی یہ آپ کی شخصیت پہ بہت حاوی ہو جاتی ہیں چیزیں. برن وکٹمس جو آتے ہیں آپ کے پاس, ہاؤ ڈو یو ڈیل, جو ٹراما اس وقت ان کا بھی ہوتا ہے اور ریسیونگ اینڈ پہ آپ بھی ہیں, آپ کے اوپر پریشر بہت ہوتا ہوگا. جی بالکل. ہم جو اس وقت جناب برن اینڈ ریکنسٹرکٹیو سرجری سینٹر ہے, اٹس ون آف دا لارجسٹ سینٹر ناٹ جسٹ ان پاکستان بٹ ان دا ریجن. بلکہ جتنا ہمارا پیشنٹ کا ٹرن اوور اور جتنا نمبر ہے, یہ نمبر انفیکٹ جو ٹاپ کے جو ڈیولپڈ ورلڈ کے ٹاپ موسٹ برن سینٹر ہیں ان سے بہت بڑا ہے والیوم میں, بیکاز وہاں پہ برن کا انسیڈنس بیکاز آف گڈ پریونٹیو پریکٹسز کم ہو گیا ہے. ان کے پاس مریضوں کی تعداد کم ہو گئی ہے جو کہ ہماری بڑھتی جا رہی ہے, ہماری آبادی کی وجہ سے, ہماری کیئر لیسنس کی وجہ سے, اور لیک آف پریونشن اسٹریٹجیز کی وجہ سے. رائٹ. تو اور ظاہر ہے کہ ہمارے, اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے ہر 50 یا 60 میل یا 100 کلومیٹر کے بعد ایک میجر سینٹر ہے, ہمارے پاس وہ بھی نہیں ہے. تو اس وجہ سے ہمارے سینٹرز بڑے ہیں اور رش بہت زیادہ ہے. اس میں جو پیشنٹ آپ جس طرح فرما رہی تھی کہ جو ٹراما ہے, تو اس میں ایک تو انیشلی تو سب سے بڑی پری آکوپیشن یہ ہوتی ہے ان کی جان بچانا. بالکل, پہلے تو لائف اینڈ ڈیتھ کا سوال. تو اس میں ظاہر ہے کہ جب ایک خاص پرسنٹیج سے برن بڑھ جائے, اس میں پھر چانسز آف ڈائنگ, اس پیشنٹ کے وفات پانے کے چانسز بھی بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. 70% سے زیادہ ہو جائے تو اس میں امکانات کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ہم اس کو اس طرح سے گنتے ہیں کہ پرسنٹیج آف برن پلس ایج ان ایئرس, وہ ایک سکور بنتا ہے. مثلا اگر ایک 30 ایئرس کا بندہ, 30 سال کا بندہ 70% برن کے ساتھ آیا ہے, تو اس میں جو اس کا 100 سکور بنتا ہے, وہ اس میں اس کے سروائیول کے چانسز بہت کم رہ جاتے ہیں. اچھا, کیونکہ 30 سال عمر اور 70% برن, تو وہ آلموسٹ 100% کے لگ بھگ اس کے چانسز آف ڈائنگ رہ ہو جاتے ہیں. تو جو ینگر پیشنٹس ہیں ان میں یہ ہے کہ آپ اندازہ لگا سکتی ہیں کہ جو چھوٹے بچے ہیں ان میں زیادہ پرسنٹیج کے ساتھ ان کے بچنے کے امکانات ہوتے ہیں, بشرطے کہ اس کے لیے جو مناسب جو ٹریٹمنٹ ہے وہ اویلیبل ہو. دوسرا اس میں جو زیادہ ٹرامیٹک پیشنٹس ہوتے ہیں, ایک تو یہ ہے کہ جن کی پرسنٹیج زیادہ ہے اور ان کے بچنے کے امکانات ہیں. دوسرا جن کی فیشیل انجریز ہیں اور جو اسکارڈ فار لائف ہونے جا رہے ہیں, وہ ایک بہت بڑا ٹراما ہوتا ہے ہمارے لیے. کہ وہ جب پیشنٹ آتا ہے تو اس کا ہمیں جب پتہ ہے کہ یہ اتنی زیادہ اس کی اسکارنگ ہوگی کہ اس کی ریکگنیشن نہیں ہو سکے پیشنٹ کی, تو وہ بھی ایک بہت بڑا ٹراما ہے. دوسرا جو ڈیوسٹیٹنگ انجریز برن میں آ رہی ہیں ہمارے پاس, وہ ہیں الیکٹریکل انجریز, جو الیکٹرک ایکسیڈنٹ بھی جو بجلی کے لگنے سے, الیکٹریکل انجریز الیکٹروکیوشنز کی ہیں, اور خاص طور پہ جو ہائی وولٹیج الیکٹرک جو برنز ہیں, کہ جو اس طرح آپ نے سنا ہوگا کہ تاریں گری ہیں یا ٹرانسفارمر کے ساتھ کوئی لگ گیا ہے, یا جس طرح ہمارے یہ لوگ جو میس کمیونیکیشن یا میڈیا کے لوگ جو یہ لگاتے ہیں بڑے بڑے ہولڈرز اور یہ اسکرینز لگا رہے ہیں, بل بورڈز لگا رہے ہیں, تو وہاں پہ دے آر ورکنگ ود ہائی وولٹیج الیکٹریسٹی, یا اوپر سے تاریں گزر رہی. یہ بہت زیادہ کامن ہے, ویری کامن. اور یہ اب اور اس میں یہ ہے کہ نہ صرف باہر سے اسکن جلی ہوتی ہے بلکہ اندر سے مسلز اور بون تک جل جاتی ہیں. سو دیٹ از آلسو اے ویری ویری ٹرامیٹک اور ویری ڈیفیکلٹ ٹو ٹریٹ سچویشن,
جس کے لیے آج اس انٹرویو کو میں اس لیے آئی ول آلسو ٹیک یور ہیلپ کہ ہم اس ملک میں پریونشن کے اوپر توجہ دیں، تاکہ ہمارا یہ جو ان نیسسری لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں، ساری زندگی کی معذوری بن رہی ہے، اس کو ہم پریونٹ کر سکیں، بیکاز پریونشن از بیٹر دین کیور. ایبسلیوٹلی، اگر یہی بات سب کو سمجھ آ جائے. ایگزیکٹلی. بٹ ڈاکٹر صاحب اس میں وہی ورک پلیس کے SOPs فالو کرنا اور کروانا اپنے ورکرز کو، یہ تو پھر امپلائر کی ذمہ داری ہے. بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں. آج سے 60-70 سال پہلے یورپ اور امریکہ میں بھی ہمارے والا حال تھا. ان کے فیکٹریز میں ہر روز ورکرز کے ایکسیڈنٹس ہوتے تھے، ان کی بجلی کے معاملات ہماری طرح تھے، ان کے برنز، ان کے سلنڈر ان کے بھی پھٹتے تھے، ان کے بھی سب کچھ ہوتا تھا، لیکن انہوں نے سب چیزوں کو کنٹرول کر لیا. سیفٹی ایٹ ورک، سیفٹی ایٹ ہوم، سیفٹی آن روڈز. اب اور اس کو ایک سسٹمیٹک طریقے سے کیا. تو اس سلسلے میں میں اس وقت اب اس پروسیس میں ہوں کہ میں کوئی ایک تجویز پیش کروں گورنمنٹ کو، جس میں کہ ایک پوری اس کو ایک کمپریہنسو کیمپین کی شکل میں ہو، جس میں اویئرنیس ہو، پبلک اویئرنیس ہو، پبلک ایجوکیشن ہو، جس میں کہ میڈیا کا بے شمار رول ہوگا. پھر ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنے پڑیں گے ایریاز کہ جہاں پہ میکسیمم ورک پلیس ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں. اس کے لیے لیجسلیشن اور اس کی انفورسمنٹ، قانون سازی اور اس کے اوپر عمل درآمد اور اس کی مانیٹرنگ اور پولیسنگ، یہ چیزیں ہوں. اور یہ تبھی ممکن ہے کہ ہم اس کو ایک پورے اتھارٹی یا ادارے کی شکل میں، جس کو گورنمنٹ کی پوری سپورٹ حاصل ہو، وہ کریں. اینڈ آئی کین ایشور یو کہ ہم بہت جلدی ان ایکسیڈنٹس کو آلموسٹ ہاف لیول کے اوپر لا سکتے. بالکل ہو سکتا ہے اگر اس کے لیے اس قسم کی جدوجہد کی جائے. ڈاکٹر صاحب، لیکن جو خواتین ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہوتی ہیں، جو جلا دی جاتی ہیں ڈیلیبریٹلی، جان بوجھ کر، یہ کیسز کس تعداد میں آتے ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیں، لکیلی دس از اگین اندر اسٹڈی، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایسی تجربہ ہے ہمارا کہ اس میں ہماری کچھ NGOs نے، کچھ شخصیات نے اس کے اوپر کام کیا، محنت کی، میڈیا اور گورنمنٹ کی سپورٹ ملی انہیں. اس سلسلے میں قانون سازی بھی ہوئی، سزائیں بڑھی، اویئرنیس بڑھی، اور یہ اس جرم کی جو گھناؤنا پن ہے اس کو ایکسپوز کیا میڈیا نے، اس کو پبلک کو سینسٹائز کیا، جس کی وجہ سے میں آپ کو بالکل پورے وثوق سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ پچھلے 15 سالوں میں اس کا انسیڈنٹ جو ہے، اس کا جو وہ بہت کم ہوا ہے. جو پہلے اگر ہمارے پاس 10 خواتین آتی تھی تو اب 2 یا 3 آ رہی ہیں. اتنا فرق یہ اچھی خبر ہے، یہ بہت اچھی خبر ہے. شعور پیدا ہوا لوگوں میں، اور دوسرا یہ ہے کہ لوگوں کو یہ ڈر پیدا ہوا کہ وی کی ناٹ گیٹ اوے ود اٹ، ہم بچ نہیں سکیں گے قانون کی گرفت سے نہیں بچ سکیں گے. اور اس کی اویئرنیس بڑھی، تو اس کی وجہ سے اس جرم میں، جو کہ انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ ایک کبھی جرم ہے، اس کے اوپر ہم کافی حد تک اس کو کنٹرول کر سکے ہیں. اسی چیز سے انکریج ہو کے میں کہتا ہوں کہ اگر ہم اس دوسرے کام پہ محنت کریں جو ایکسیڈنٹل، یہ تو ہے نان ایکسیڈنٹل، یعنی ڈیلیبریٹلی کسی کو جلایا گیا، لیکن جو ایکسیڈنٹلی چل رہے ہیں لوگ، ان کی تعداد تو ہے 95%. 5% وہ ہیں جن کو کسی نے مجرمانہ طریقے سے جلایا ہے.
تو 95 کے اوپر بھی توجہ کریں, اس پہ بھی قانون سازی کرنی پڑے, قانون سازی بھی کریں, اس کے اوپر پہلے لوگوں کو سینسٹائز کریں. بالکل, اویئرنیس, Awareness. ایبسلیوٹلی. ویل ڈاکٹر صاحب, آپ علامہ اقبال میڈیکل کالج کے جو ڈپارٹمنٹ ہے فار پلاسٹک سرجری اینڈ ریکنسٹرکشن, اس کے بھی ہیڈ ہیں. جی جی. Well, there's so much that you're doing. How do you find time for yourself? Or you بس don't? وہ نہیں, ٹائم میرا یہ خیال ہے کہ جو لوگ بیزی ہوتے ہیں وہ زیادہ اچیو کر سکتے ہیں چیزوں کو, جو فارغ لوگ ہیں وہ عموماً کچھ بھی نہیں کرتے. تو آئی تھنک اب الحمدللہ یہ ہے کہ میں تقریباً 26.5 سال سے علامہ اقبال میڈیکل کالج میں پلاسٹک سرجری سے منسلک ہوں. آئی اسٹارٹیڈ ایز این اسسٹنٹ پروفیسر, ابھی پچھلے 10 سال سے میں پروفیسر ہوں وہاں پہ, اور اگلے ماہ میں شاید وہاں سے ریٹائر ہو جاؤں, سبکدوش ہو جاؤں. اچھا, لیکن میں نے پوری ٹیم بنائی ہے. لیکن آپ کے ہاتھ ابھی بھی پورے. میں نے آئی ہیو الحمدللہ ٹرینڈ مور دین 60 پلاسٹک سرجنس فار پاکستان. بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے ڈاکٹر تو صاحب. اب میرا خیال ہے کہ میرے لیے ٹائم ہے کہ میں کچھ نئے کام شروع کروں. اب یہ میں نے پاکستان کا سب سے بڑا سینٹر جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی کہ میں اس کو اسٹیبلش کروں, پھر اس کے بعد اتنے زیادہ لوگوں کو ٹرین کروں, پھر سارے جو اس سینٹر کے لیے سسٹمز ہیں, جو اس کے لیے اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز ہیں, وہ سارے ان پلیس ہیں. آئی ایم ویری کانفیڈنٹ کہ میرے جن لوگوں کو میں نے ٹرین کیا ہے, جنہوں نے مجھے سکسیڈ کرنا ہے وہاں پہ, وہ بڑے سکسیسفل ہوں گے. میری دعا ہے اور میری یہ پوری امید ہے کہ وہ میرے سے اچھے طریقے سے اس کو چلائیں گے, کیونکہ اگر وہ میرے سے بہتر نہیں پروو ہوتے تو اس کا مطلب ہے میں نے دنیا کی پروگرس اور ترقی میں میرا کوئی رول نہیں. آئی واز پریزیڈنٹ آف پاکستان ایسوسیشن آف پلاسٹک سرجن بٹوین 2012 اینڈ 14. اچھا 14, not anymore. جی, اس میں کیونکہ ہمارا 2 سال کے لیے. آج کل میں پاکستان برن ایسوسیشن کا پریزیڈنٹ ہوں. اس کے ساتھ ایک بین الاقوامی ہماری پلاسٹک سرجنز کی ایسوسیشن ہے, انٹرنیشنل سوسائٹی آف ایستھیٹک پلاسٹک سرجنز, آئی سیپس, جو کہ امبریلا باڈی ہے ہمارے ایستھیٹک پلاسٹک سرجنز کی پوری دنیا میں. تو وہ ہر ملک میں جہاں پہ ان کے ممبرز ہوتے ہیں وہاں پہ ایک اپنا نیشنل سیکریٹری مقرر کرتے ہیں, جو اس ملک میں اس ایسوسیشن کو ریپریزنٹ بھی کرتا ہے اور ہیڈ بھی کرتا ہے. تو میں پچھلے 6 سال سے آئی ایم نیشنل سیکریٹری فار انٹرنیشنل سوسائٹی آف ایستھیٹک پلاسٹک سرجن. ڈاکٹر صاحب, جس چیز میں آپ پیشنٹ یا جس چیز کے لیے آپ کے اندر وہ جذبہ, جنون, پیشن نہ ہو, اس چیز میں سکسیڈ کرنا تھوڑا ناممکن ہو جاتا ہے. اگر کر جائیں تو پیور لک ہے. آپ کے کیس میں کیا تھا؟ ڈیڈ یو آلویز وانٹ ٹو بیکم اے ڈاکٹر؟ وہ کہتے ہیں نا, جب آپ بچپن میں ہی کہتے ہیں کہ جی میں نے تو بڑے ہو کے ڈاکٹر بننا ہے, میں نے بڑے ہو کے انجینئر بننا ہے. آپ کا کیا خواب تھا؟ نہیں, میرا بھی خواب تھا بالکل ڈاکٹر بننے کا, بچپن سے سوچا ہوا تھا. اور لیکن ایک جو میرا ٹائم تھا وہ بڑا ڈسلوژنمنٹ کا ٹائم تھا. اگر آپ دیکھیں تو اس وقت ہماری ٹاپ بیوروکریسی میں تقریباً 70-80% ڈاکٹرس ہیں, کیونکہ یہ وہ زمانہ تھا جب ہم میڈیکل کالج میں تھے یا ڈاکٹر بن چکے تھے, تو اس وقت اپرچونٹیز کم تھیں اور دیر واز اے لاٹ آف فرسٹریشن. تو ہمارے کافی سارے دوست, کولیگز جو ہیں وہ CSS کر کے دوسری طرف گئے, کچھ بزنس میں چلے گئے. بالکل. تو اس وقت تھوڑا سا مجھے ایک دفعہ خیال پیدا ہوا, اور پھر میرے بڑے اچھے دوست ہیں, وہ ابھی PKLI میں ہی از این نیفرولوجسٹ, پروفیسر حافظ اعجاز صاحب. تو ان کی بات مجھے ابھی تک, میں نے کہا ڈاکٹر صاحب بڑی اس میں تو بہت مشکل ہے کرنا, اپنا ایکسیل کرنا میڈیکل فیلڈ میں بہت مشکل لگ رہا ہے, تو میں تو سوچ رہا ہوں میں CSS کروں گا. تو انہوں نے مجھے بڑا سختی سے منع کیا, اور انہوں نے مجھے کہا کہ معظم, ریممبر ون تھنگ, دیر از آلویز روم ایٹ دا ٹاپ, سو اف یو اسٹرائیو فار دیٹ دیر ول بی نو ون دیر فار یو ٹو کمپیٹ ود. ونڈرفل. ڈاکٹر صاحب, آج ہم موجود ہیں
یہ آپ کا نیا ہسپتال بنا ہے ڈیفینس میں لاہور میں, اور بہت ہی اچھی پرسکون جگہ ہے. آئی مین اس کی سراؤنڈنگز بھی باہر, اینڈ آئی ایم شیور یور پیشنٹس آر انجوائنگ اٹ گریٹلی. کہ ایک پریویسی کا ایک فیکٹر بھی آ جاتا ہے, کانفیڈینشیلٹی بھی ہوتی ہے, آف کورس وہ تو آپ ریٹین کرتے ہی ہیں, بٹ لوکیشن از ویری امپورٹنٹ آلویز. سو آئی تھنک اٹس اے گریٹ لوکیشن, بٹ میں چاہوں گی کہ جا کر اپنی آڈینس کو بھی یہ جگہ دکھائیں, اور میں خود بھی پرسنلی وٹنس کرنا چاہوں گی کیونکہ سنا ہے بہت By all لوگ ہیں means, ادھر. by all means, Let's by take a all look means. at it. جی ڈاکٹر صاحب, اب دورہ شروع کیا جائے. جی بالکل ٹھیک ہے. مجھے یہاں پہ بہت سارے کمرے نظر آ رہے ہیں, ان سب کمروں میں کیا کیا چیزوں میں اسپیشلائز کیا جا رہا ہے؟ بالکل آپ کو بتاتے ہیں. دس از آکسیجینو فیشیل. ڈاکٹر ثنیہ جو ہیں یہ تھوڑا سا اس کے بارے میں ہمیں بتا دیں گی کہ کیا یہ کر رہی ہیں اس کے ساتھ. ڈاکٹر ثنیہ السلام علیکم, سوری آپ کو انٹرپٹ کریں آ کے, بٹ آئی ووڈ جسٹ لائک ٹو انڈرسٹینڈ کہ جو مشینز وغیرہ ہیں کیا ہے اور یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. یہ مشین آپ کی اسکن کو فوٹو ڈیمیج سے بچاتی ہے, فائن لائنز رنکل ریموو کرتی ہے, اور اسکن کو برائٹ کرتی ہے, پگمنٹیشن ڈس آرڈرس کو ختم کرتی ہے, ٹائٹننگ افیکٹ لے کر آتی ہے, اور جو اسکن کی ایک رف اپیرنس ہے اس کو اسموتھ کرتی ہے. یعنی آپ کو خوبصورت بنا دیتی ہے ان شارٹ. ویل ڈاکٹر ثنیہ, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. جی ڈاکٹر صاحب, اب ہم کہاں جا رہے ہیں اور یہاں پہ ہمارا لیزر کا ہے. دس از لیزر ہیئر. ڈاکٹر صاحب یہ اپارٹ فرام پلاسٹک سرجری یہاں پہ لیزرز اور سب چیزیں ہو رہی ہیں. ہمارے جو کالیگ ہیں جس طرح ڈاکٹر ثنیہ ہے, شی از اسسٹنٹ پروفیسر ان پلاسٹک سرجری. پھر ہمارے کچھ وزٹنگ ڈرمیٹولوجسٹ ہیں. سو دے بیکاز وی آر اسٹرائیونگ ٹو پرووائڈ آل دا سروسز انڈر ون روف, تاکہ انہیں مختلف جگہوں پہ نہ جانا پڑے. I had no idea کہ یہاں پہ اتنی ساری اس قسم کی چیزیں بھی ہو رہی ہیں, which is wonderful. بیسیکلی وی آر اسٹرائیونگ کہ ہم انڈر ون روف ساری سروسز اپنے استھیٹک پیشنٹس کو دیں, جس میں یہ لیزرز بھی ہیں, ہیئر ریموول, یہ جو اسپیشلائزڈ فیشیل مشینز ہیں وہ بھی ہیں, پھر ہائیفو اور باقی لیزرز ہیں وہ اگلے ہمارے جو. یعنی ڈاکٹر صاحب کافی لمبا چوڑا پروجیکٹ آپ نے شروع کر دیا. یس, بس اس میں یہ ہے کہ میرے ساتھ میرے جونیئر کالیگس بھی ہیں, کچھ ہمارے ڈرمیٹولوجسٹ بھی, تو اس طرح وہ کہتے ہیں کہ ملتے ملتے وہ کافی کچھ اس میں. گڈ ٹو سی دیٹ. یہاں پہ اور نہیں مزید مشین ہے ڈاکٹر صاحب؟ یہ بالکل یہ اسکن ٹائٹننگ مشینز ہیں, ہائیفو ہے, وہ بھی فیشیل ٹریٹمنٹ کے لیے مشین ہے. جی ڈاکٹر صاحب, دس از دا پلیس ویئر وی ٹرائی اینڈ چینج پیپل, ویل چینج فار بیٹر. آئی تھنک چینج غلط ورڈ ہوگا, بہتر کر دیں کرنے کے لیے. تو یہ ہمارا آپریشن تھیٹر ہے, جس میں کہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ سارے اسٹیٹ آف دی آرٹ اکوپمنٹ ہے, اور میکنائزڈ آپریٹنگ ٹیبلز, انستھیزیا مشینز. یہ سرجیکل یونٹ ہے کاٹری کے لیے, دیٹ از این الٹراسونک لائپوسکشن اکوپمنٹ, دیٹ از وائبرو لائپوسکشن فار میکنائزڈ. یہ ڈاکٹر صاحب کچھ نئی نئی مشینیں لگ رہی ہیں جو آپ نے لی ہیں. یہ نیچے جو ہے یہ ڈرمٹوم ہے, اسکن گرافٹ لینے کے لیے یہ بھی مشینیں. تو یہ ہم نے کوشش کی ہے کہ پلاسٹک سرجری کا جتنا بھی اسٹیٹ آف دی آرٹ ماڈرن گیجٹری ہے وہ ہم یہاں پہ. ڈاکٹر صاحب بڑے لوگ لائپو سکشن کے لیے آتے ہیں؟ جی کافی لائپوسکشن. کیا یہ افیکٹو ہوتا ہے؟ یہ افیکٹو ہے فار باڈی کانٹورنگ, ناٹ فار ویٹ لاس. آئی ڈونٹ یوز اٹ فار ویٹ لاس, آئی یوز اٹ فار باڈی کانٹورنگ. اچھا, یہ ایک مسکانسیپشن ہے کہ جی آپ لائپو سکشن کرائیں گے اور آپ پتلے ہو جائیں گے. پتلے تو کسی حد تک ہوں گے, لیکن آپ نے اپنا جو ویٹ ریڈکشن کے لیے یوز نہیں کرنا, اس کو یوز کرنا ہے فار شیپنگ آف دا باڈی. واو ڈاکٹر صاحب, یہ خیر باتیں سمجھ تو آ رہی ہیں میری, اور آج کل جتنی اویئرنیس ہے ان چیزوں کے بارے میں,
لوگ بہت بات کرتے ہیں اس کے بارے میں اور کروانا چاہتے ہیں, اچھی بات ہے, ضرور کروائیں. بٹ ڈاکٹر صاحب دیر مسٹ بی مومنٹس کہ آپ کا دل کبھی کرتا ہوگا کہ سب چھوڑ دوں, یہ پلاسٹک سرجری وغیرہ بہت کام کر لیا ہے, 60 نئے ڈاکٹرس کو ٹرین کر دیا ہے, 60 نئے پلاسٹک سرجن پاکستان کو ملنے والے ہیں, تو اب میں ریٹائر کر جاؤں کمپلیٹلی. جی کمپلیٹلی ریٹائرمنٹ کا بالکل سوچا ہوا ہے, اور انشاءاللہ میں نے جس طرح پہلے بتایا نا کہ میں یہ جو اس کا ہے نا پریونشن والا کام, جب وہ انشاءاللہ شروع کروں گا تو شاید میں اور کچھ نہ کروں. انشاءاللہ. اینڈ وش یو آل دی بیسٹ ڈاکٹر صاحب. تھینک یو سو مچ.